बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लाम का आसान और जामे तारुफ़, ये हमारा मेन उन्वान है। इसके तहत कुरान के बाब अव्वल के दो आखिरी हिस्से यानी 4 हिस्से थे। एपिसोड नंबर 17 में बाब अव्वल, कुरान का बाब अव्वल, उसमें 2 हिस्से हमने आपके सामने बयान किए थे। एक मारिफत इलाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। दूसरा अल्लाह की कुदरत के असरात और अस्माउल हुस्ना, हमने ये उसमें पिछली उसमें बयान किया। आज जो है एपिसोड नंबर 18 में अल्लाह के वजूद के दलाइल, बंदों पर अल्लाह के हुकूक, ये इंशाअल्लाह बयान करेंगे। हमने ये जानना चाहा इस्लाम के तारुफ़ को ईमान के अहदाफ के ज़रिए, अखलाक के अहदाफ के ज़रिए, शरीयत के ज़रिए, और हमने जानना चाहा यानी इस्लाम को हमने इससे पहले इस्लाम का तारुफ़ जो है ईमान, अखलाक और शरीयत के ज़रिए जानना चाहा, और उसके बाद अब हम कुरान के ज़रिए कर रहे हैं। कुरान के अब्वाब पे तफसील से बात हुई कि कुरान के 7 अब्वाब है। एक अल्लाह, सबसे बड़ा जो बाब है कुरान में वो अल्लाह है। दूसरा आलमुल गैब व शहादा है। तीसरा अंबिया व रसूल और उनके सहीफ़े हैं। चौथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और पांचवा जो है वह अहकाम व अखलाक है। छठा आखिरत है। और 7वां इंसानों के अक़साम। जब हम अस्माउल हुस्ना और सिफ़ात को समझते हैं और उसके अपनी ज़िंदगी पर उसको समझने के बाद उसके असरात देखना चाहते हैं, तो ये होगा कि जब अल्लाह की सिफ़ात और अस्माउल हुस्ना पर जब यकीन और ईमान पक्का हो जाएगा, तो फिर ये होता है कि हमारे रवैये और बिहेवियर, सुलूक में आपको तब्दीली महसूस होगी, और वो ज़ाहिर होगी हमारे ख़यालात और अक़वाल से, वो ज़ाहिर होगी वो हमारे आमाल से, और ये होगा। और जब आदमी को यकीन हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें उसकी बदल जाएगी। कुरान के असर, अपने अल्लाह के नामों के असरात में से एक नाम आता है अल-बास। बास से मुराद ये होता है कि दोबारा उठाए जाना, कि आदमी पर दुनिया में जो जुल्म हुआ है, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। तो उठाया जाएगा तो उसका हिसाब किताब तो होना है। कोई आदमी पर जो है जुल्म हुआ है, उसको मारा गया है, तो उसका हिसाब तो होना है ना। तो बास के माने ये होता है कि दोबारा उठाए जाना। और जब आदमी को ये अक़ीदा मालूम पड़ जाए और उसके असर को महसूस करने लगे, तो उसकी ज़िंदगी पर दूसरे असरात आते हैं। उसके सोचने की फ़िक्र बदल जाती है, उसके तरीक़े ज़िंदगी बदल जाता है, उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। उसके ख़यालात में तब्दीली आती है कि मुझे दोबारा उठाया जाएगा और अल्लाह के बाद मुझे जो है अपनी चीज़ों का हिसाब किताब देना है। फिर उसको ये परवाह नहीं होती कि दुनिया में कोई जो है उसको क्या तकलीफ़ देता है या क्या परेशानी है। दोबारा उठाए जाएंगे, अल्लाह के पास इसका हिसाब किताब होगा। एक सिफत ये। दूसरी है वकील। वकील के माने ये होता है कि तवक्कल अल्लाह। जब आदमी तवक्कल अल्लाह पे करने लगे, इंसान 2 वजह से डरता है। एक है दुनिया में मौत और रिस्क। लेकिन जब वो अल्लाह पर भरोसा करने लगे, तवक्कल अल्लाह उस पर आ जाए कि रिस्क, तो फिर उसको रिस्क का और मौत का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुरान में जैसे आयत आती है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतर कारसाज है, सब कुछ करने वाला वही है। तो फिर हम किसी से डरते नहीं है। क्यों? कि सारी चीज़ अल्लाह के पास से आती है और अल्लाह ही हमारा, सब चीज़ उसके हाथ में है। तो फिर किसी बादशाह, किसी ताजिर और जो है किसी मैनेजर, वो किसी से डरता नहीं है। फिर कहता है कि रिस्क जो देने वाला अल्लाह है और उसी के पास से आने वाला है, और मौत किसी बंदे के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। जब ये फ़िक्र, ये अक़ीदा आदमी में पैदा हो जाए
اور اللہ کے ان باتوں کا اثر اس اپنی زندگی پہ لینے لگے، ایک وکیل اور دوسرا ہے کہ ساری باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس میں جو ہے پھر آدمی کے تدریب کے وسائل بدل جاتے ہیں، اس کی معلومات کے جو مختلف ڈیلیوری چینل ہے وہ بدل جاتے ہیں، اس کے ناموں کے اثرات اس کی زندگی پر آتا ہے، اور پھر وہ اس کے معاملات، اس کے رویہ اور اس کا بیہیویئر سب بدل جاتا ہے اس فکر کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے۔ وہ ہے کہ وکیل، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ خالق ہے۔ اس کی دلیل سمجھنا ہے تو آپ ریگستان کو دیکھ لیجئے کہ ریگستان مرا پڑا ہوا تھا اور اس میں ریت ہی ریت تھی، لیکن ذرا سی اللہ کی بارش ہوئی اور کہاں ہریالی آ گئی، سوچ بھی نہیں سکتے تھا، آدمی فوری اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ یخرج الحی من المیت، کہاں ریگستان مرا پڑا ہوا تھا اور اللہ کی خلقت، اللہ کی تخلیق سے جو ہے وہ آ گیا، اور آیتیں بھری پڑی ہیں قرآن کے اندر تخلیق کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے کہ زندگی کے اندر تنوع اور مختلف قسم کے رنگ لوگوں میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان جو پیدا ہوا یا جانور جو ہے یہ ہے، ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، وہ سے انگریزی میں کہتے ہیں کوارک، سب کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، ایک ہی خالق ہے، لہٰذا ان کا مادہ بھی سب کا ایک ہی ہے۔ ورنہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو پھر متشاکسون کے جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے کہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے خدا ہوتے، ایسا ہے، بلکہ سب کا خالق ایک ہے۔ لہٰذا اس چیز کے اندر بھی آپ پائیں گے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اسی نے انسان کو پیدا کیا، سب کا مادہ ایک ہے۔ اگر آپ کوارک کو اور فردر اس میں جاتے ہیں، اس کا ڈویژن کرتے ہیں، تو پتہ چلا کوارک کے اندر دو حصے، ایک ہے نیوٹران اور دوسرا ہے پروٹون، ان کے مادے دو اندر آتے ہیں، اور یہی چیزیں دیکھنے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 21۔ آدمی اپنے غور کرے، اپنے اندر خود غور کرے تو اس کو اللہ کی نشانیاں وہ پائے گا۔ اور یہ ہے تبصرون، دیکھتے نہیں ہیں تو اپنے اندر، اور اللہ کا نظام پرفیکٹ نظام، اللہ کا سسٹم پرفیکٹ سسٹم، ہر چیز پرفیکٹ ہے، بدی ہے، یونیک ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، صرف یہ ایک ہی وجہ سے وہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اس لیے اس کی ہر چیز میں آپ دلیل پائیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ایسے کر سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر بیان کرتے ہیں، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام جس کی ملکیت میں کئی مختلف خلق اغراض اور کچھ خلق آقا ہے، انہیں بد مزاج آقا ہے، اور ایک دوسرے غلام جس کے پورے کا پورا ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے، کیا دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی ہم کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک خدا کو ماننے والا اور اس کے اندر کیا کیفیت، کس طرح کا رہن سہن ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے اور اس کے تحت رہنے والوں کی زندگی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ فلاسفر کے لیے بھی قرآن میں مثالیں موجود ہے، تخلیق کے تعلق سے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اے نے بی کو پیدا کیا اور بی نے سی کو پیدا کیا اور پھر سی نے اے کو پیدا کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دلیلیں دیتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے کہ ام ہم الخالقون، کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ زمین ارض کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کا رب ہے۔ یہ مذاہب جو فلسفیانہ مذاہب کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ کہ خالق کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہے، دونوں پہلے سے ہے۔ اور پھر دوسرا ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ خالق کائنات، مادہ اور روح تینوں قدیم ہے، یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے۔ اور تیسرا ایک عقیدہ ہے فلسفہ ماننے والوں کا کہ ہر شے میں خدا کا ظہور ہے، ہمہ اوست، ہر چیز میں خدا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ خالق کائنات جو ہے، خالق جو ہے کائنات میں تحلیل ہو گیا، حلول وہ اتحاد کا ہے۔ اور پھر چوتھا عقیدہ یہ ہے، پانچواں عقیدہ یہ ہے
کہ خالق کسی انسان میں حلول کر گیا، داخل کر گیا. اوتار کا عقیدہ کہ خدا کسی انسان کے بھیس میں آتا ہے، یہ مختلف یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے خالق بن گئے؟ پھر دوسری آیت قرآن ہی میں ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون. وہی اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم کس طرف اوندے ہو جاتے ہو. تخلیق کے تعلق سے قرآن میں سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، سورہ نمل میں ایک آیت ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود. اور اگر یہ باز نہ آئے ان باتوں سے جو کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جنہوں نے بھی کفر کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا. دوسری جگہ سورہ نمل میں بھلا کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا ہے. اللہ پر بندوں کا حق ہے. جب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، تو پھر بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر حق یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اسی سے ڈریں، اسی کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا اس کے حکم کو بجا لائے. ان الحکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے حکم کی پرواہ نہیں کرے. اس نے حکم دیا امر لا تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ذالک الدین القیم، اور یہی دین ہے. تو پتہ چلا عبادت کے لیے حکم دیتا ہے، تقویٰ کے لیے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسی کے آگے اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ حق اللہ کا ہم پر ہے. جیسے قرآن میں آیت آتی ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ یوسف آیت نمبر 40 ہے. اختیار اور اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. یہ ٹھیٹ اور سیدھا طریقہ زندگی ہے اگر اکثر لوگ نہیں جانتے. دوسری جگہ سورہ کہف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں، کوئی اس کے باتوں میں شریک نہیں. تو پتہ چلا بندوں پر جو حق ہے وہ یہ کہ اللہ کی وحدت کو مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے اختیار میں، اور اس کی تعظیم کریں، اس کی توقیر کریں. اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے نیا جو ٹیلیسکوپ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے کروڑوں اربوں خربوں میل دور ایسی جو ہے کائنات پھیلی ہوئی ہے کہ جس کی روشنی زمین پر آنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں سال لگتے ہیں. اتنی چوڑی وسعت جس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے. یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. فی قبضتہ والارض جمیع فی قبضتہ والسماوات، اور آسمان بھی لپیٹا ہوا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ کلام سننے کے بعد ایک بدو جو ہے اسلام لے آیا، کہا یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. میں ایمان لے آیا اور وہ ان چیزوں کو ایک بدو نے سمجھ لیا اس مثال کو. تو پتہ چلا اللہ کی ذات میں شرک نہیں، اللہ کی صفات میں شرک نہیں، اللہ کے حقوق میں شرک نہیں، اللہ کے اختیارات میں شرک نہیں. اور یہ بندوں کا پر حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو ہم نے اس ایپیسوڈ میں جو جاننے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے دلائل اور
بندوں پر جو ہے اللہ کے حقوق، یہ قرآن کے جو باب اللہ ہے اس کے 4 ابواب تھے، ان چاروں میں سے یہ اس ایپیسوڈ میں 2 پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی بات سورہ ایپیسوڈ نمبر 19 میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔